Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I once again welcome my all audience. मैं आप सब नाज़रीन कराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक मेरे नए सेशन के ऊपर तशरीफ लाए हैं। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट है मोहम्मद फ़हीम साहब। उन्होंने पाकिस्तान के डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया हुआ है। he was working in Telenor Pakistan, in BHP Billiton और PwC मलेशिया, और अब आजकल एक अपनी कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं जिसका नाम है हाइफन कंसल्टेंसी फर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद फ़हीम साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने फेसबुक के ऊपर लाइव, और अपने नाजरीन को ये बताता हूं कि आज की जो हमारी डिस्कशन का पूरा पैराडाइम होगा वो ये होगा कि बिजनेसेस क्या सबक हासिल करेंगे ड्यूरिंग दिस कोविड 2019 में, और बिजनेसेस किस तरीके से इस पूरी की पूरी सिचुएशन से निकल सकेंगे। सो वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म जी। थैंक यू वेरी मच, अपने प्रीशियस टाइम से मैं टाइम निकाल कर आए। बहुत शुक्रिया जनाब सलमान साहब, आपने इनवाइट किया मैं अपने शो में। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और आई लुक फॉरवर्ड टू हैव अ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच जी। तो हाँ, मैं अपनी डिस्कशन का स्टार्ट इस तरह करता हूँ कि मैं आपके साथ कुछ स्टैट्स सामने रखूंगा पाकिस्तान गवर्नमेंट के, जो कि हमें ऑफिशियली स्टैट्स आए हुए हैं, और फिर उन स्टैट्स की नजर में आपसे सवाल मैं पूछूंगा। इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने स्टैट्स दिए हैं वो स्टैट्स ये दिए हैं कि पाकिस्तान को तकरीबन ओवरऑल 1.3 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान होगा इस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर, जिसमें स्मॉल मीडियम बिजनेसेस और फूड और रेस्टोरेंट्स के बिजनेसेस में तकरीबन $40 बिलियन का हमें नुकसान होगा, और 40 बिलियन रुपीस का, सॉरी। और उसके बाद हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने ये रिपोर्ट दी है कि 77% स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ओनर्स इस बात के ऊपर वरिड हैं कि अब उनके साथ होने वाली क्या है, उनकी क्या सिचुएशन होगी और वो किस तरीके से निकलेंगे। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 12.93 पर जा चुका हुआ है, और ये सब स्टैट्स बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के और खतरनाक किस्म के, या ये समझ लें कि डिप्रेसिंग किस्म के सिचुएशंस हैं। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इस पूरी की पूरी पैंडेमिक सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे और किस तरीके से वो अपने बिजनेसेस को आगे चलाएंगे। बड़ी खतरनाक पिक्चर जनाब आपने खींच दी है सलमान साहब। तो बात ये कि ऑब्वियसली इसमें तो सबको मालूम है ये सिर्फ पाकिस्तान की सिचुएशन नहीं है, एक ऑब्वियसली ग्लोबल सिचुएशन है। आप अगर अमेरिका में देखें तो 20 मिलियन जॉब्स जो हैं वहाँ पर भी लोग अपनी मुलाजमत से फारिग हुए हैं, ठीक है जी। और थोड़ा सा इस पे आने से पहले थोड़ा सा हम ऑब्वियसली ये समझ लें कि ये जो सिचुएशन है इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्वियसली काफ़ी नुकसान हो रहा है शॉर्ट टर्म में, और उसके भी आगे भी इम्पैक्ट्स आएंगे। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस किस्म की हैं जिनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कैपिटलाइज करने की, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि जो भी इस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और जिन्होंने कुछ उस पर तैयारी की हुई थी, तो उनको एक एक फ़ायदा ऑब्वियसली हो रहा है। अब फॉर इंस्टेंस जूम है, अब जूम की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस वक्त वो अमेरिका की 3 एयरलाइन से ज़्यादा है, ठीक है जी। तो ये एक सिचुएशन है। तो एक तो ये है कि ये एक फिनोमिना, ज़रूरी ये नहीं है कि हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को ही इसका नुकसान है, वो पैटर्न जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। एक बात ये है। दूसरी एक और बात जो इसमें समझने की, और जो हमारा टॉपिक है और जिस पे बात हुई थी कि जी सबक क्या हासिल कर सकती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी दो चीज़ें, एक ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी बिल्कुल जिन पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, वो हो सकता है उसी सेक्टर से रिलेटेड हों, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी जिन पर इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा, हो सकता है वो उसी सेक्टर से रिलेटेड हो, ठीक है। इसलिए इसमें जो एक लेसन है वो ये है कि आपकी अपनी प्रिपेयर्डनेस, नॉट इन स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू कोविड-19 बट एज अ बिजनेस आप कैसे ऑपरेट कर रहे थे, उससे ये इम्पैक्ट वेरी कर रहा होगा। और वही जिसको हम कहते हैं कि व्हाट लेसन वी कैन लर्न, तो वो ये है कि आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन आप अपने आप को एक एजाइल बिजनेस के तौर पर तैयार कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ग्रोसरी स्टोर्स की बात करते हैं, हम कुछ रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
ایک ایسی اگر کوئی گروسری سٹور کوئی چین ہے جس نے پہلے سے ہی اس چیز کو کیا ہوا تھا کہ ان کے آن لائن پلیٹ فارمز اور ایکو سسٹم بڑا اچھا ڈیولپ ہوا تھا جس پہ irrespective آف ہیونگ فزیکل پریزنس اور ناٹ وہ اپنے کسٹمرز کو سرو کر سکتے تھے, تو وہ ابھی بھی کر رہے ہوں گے, اور انہوں نے وہ اڈیپٹیبلٹی جو ہے وہ ان کی موجود تھی. باقیوں کو وہاں تک پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ضرور چاہیے اور جو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم صرف کسی اس قسم کی ایونچویلٹی کا انتظار نہ کریں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. ہماری اپنی لیول آف پریپیئرڈنیس, اڈیپٹیبلٹی اور سچویشن کو دیکھتے ساتھ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ کافی زیادہ ہوتا ہے, اور ہمیں اس کو آگے کے لیے بھی دیکھنا چاہیے. یہ ایک سچویشن ہے. اچھا, دوسری سچویشن اب یہ ہے کہ ہاں جی اب تو ایک چیز آ چکی ہے آپ کے اوپر, اب آپ نے کیا کرنا ہے. اس میں یہ ایک اس قسم کی سچویشن ہے جس پہ obviously کسی ایک بزنس کا کوئی اسپیسیفک جس کو کہتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے, پوری ایک اکانومی کی سچویشن ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ گلوبلی بھی اور پاکستان میں بھی اسٹیمولس پیکیجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور گورنمنٹ ڈفرینٹ طریقے سے انیشیٹ جو ہے اس کو کر رہی ہے. پاکستان نے بھی دیا, ہر کنٹری نے دیا ہے, اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا اگر وہ نہیں ہے تو کیسے اس کے لیے آپ نے لابنگ کرنی ہے ود دا گورنمنٹ کہ آپ کو وہ جو ہے وہ مل سکے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے لیے کوئی اسپیسیفک چیز نہ ہو, بٹ دے ہیو ٹو لابی کہ وہ جو بینیفٹ وہاں تک ان تک وہ پہنچے. دوسری جو چیز ہے obviously آپ کے کیش فلوز کے مسائل ہیں اس میں آپ نے اپنے ان کو دیکھنا ہے کہ آپ کس طریقے سے کہاں پہ کس کے ساتھ کتنا نیگوشیٹ کر سکتے ہیں ان ٹرمز کو, کتنا اپنے آپ کو ایز آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک چیز جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ایک سافٹ ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امپلائیز, کہ ہم سب سے پہلے ان کو فارغ کر دیتے ہیں. تو یہ اس پہ ہمیں وی نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ تھوڑا سا ہمیں اپنا ایک دوسرا اینگل بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ رسک آنا کس ذات سے ہے, اور اس کے لیے ہمیں ہمارا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. تیسری چیز صرف ایک آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک اب ہم بھی فار انسٹنس ہم اپنے کنسلٹنگ پریکٹس میں ہم بھی ابھی آن سائٹ تو نہیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, آف سائٹ ہو رہا ہے کام. یہ ایک اپرچونٹی ہے کافی زیادہ ہر بزنس کی. یہاں پہ ہر کوئی بزنس کے لیے یہاں پہ کسی کے پاس بھی کوئی فارمولا تو نہیں پڑا ہوا ہے کہ آپ یہ کر لیں یا یہ کر لیں. یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنے جو ڈے ٹو ڈے آپریشن جس میں آپ پھنسے ہوئے تھے اس سے تھوڑا سا آپ سائڈ پر ہوئے. اب آپ کو دماغ کھول کے دیکھنا چاہیے کہ اب پوری دنیا اس وقت ایک ہی پوزیشن میں, پوری دنیا آن لائن ہے. آپ اس وقت تمام دنیا کو ون وے اور ادر اپروچ کر سکتے ہیں, ہر کوئی ایک سچویشن میں ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم اور کیا کر سکتے ہیں. ون نمبر ٹو کہ آپ کو یہ دیکھنے کی بالکل ضرورت ہے کہ جو اور ڈفرینٹ پلیئرز ہیں اس انڈسٹری میں ان کے ساتھ آپ کیسے کولیبریٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں. امریکہ میں فار انسٹنس لفٹ جس طرح کریم ہے, اوبر کریم ہے, اس طرح وہاں پہ ایک لفٹ جو ہے وہ کمپنی ہے, اور اسی سے اگینسٹ جو ہے آپ کے جو ویئر ہاؤسز ہیں امیزون ہے اور اسی طرح وال مارٹ ہے, انہوں نے جو ہے وہاں پر وہ کافی امپلائیز جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں, وہ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے امپلائیز کو ہائر کر لیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہ آپ کو دیکھنا. اور ابھی یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں امیزون والا, یہ ابھی ایک ہمارے جو ہیں وہ ویئر نے سوال بھی یہی کیا ہے کہ پھر امیزون والے کیوں ہائر کر رہے ہیں. جی بتائیے. وہ میں چلیں اس پہ میں آگے ابھی بالکل جواب دیتا ہوں یہ کیوں ہائر کر رہے ہیں. کیونکہ آبویس سی بات ہے کہ آپ کی جو آن لائن کنزمپشن ہے چیزوں کی وہ کافی بڑھ گئی ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں ابھی میرے موبائل کی مجھے کوئی چیز چاہیے, کوئی ایکسیسری چاہیے, مجھے یہاں سے شاپ سے تو نہیں ملے گی نا. آن لائن کون سی چیز اویلیبل ہے جو وہ مجھے پرووائڈ کر سکتی ہے. پہلے میں فزیکل لوکیشن پہ جاتا تھا, اب مجھے ان اینی کیس مجھے وہ آن لائن جو ہے وہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب زیادہ لوگ جو ہے وہ آن لائن پلیٹ فارم پہ obviously جا رہے ہوں گے. جب وہ جائیں گے تو اسی طرح سے آپ کو ڈیلیوری کے لیے, اسٹوریج مینجمنٹ کے لیے, ان تمام چیزوں کے لیے امپلائیز چاہیے ہوں گے. اس نے بھی کیا ہے, اور وال مارٹ جو ہے وہ بھی کافی کر رہا ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ نے سچویشن بتا دی امیزون کی اور دنیا جہاں کی ہم نے سن لی. ظاہر بات ہے دنیا جہاں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں موسٹ آف دا کنٹریز جو ہیں وہ ڈیولپڈ نیشنز ہیں, وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں, ان کو ان کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. گورنمنٹ ان کو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو لونز بھی دے گی, سارا کچھ کرے گی.
But what actually happening in Pakistan, गुल अहमद ने 10,000 बंदा निकाला, डाउन साइज किया, निशात ने अपना 500 से 600 बंदा निकाला, उसके बाद डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त लोगों को निकाल रही हैं। अब सवाल ये बनता है कि हमारे मुल्क में इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद होना क्या है, और ये जो एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो अब इस पूरी सिचुएशन में यहाँ के कारोबार वाले लोगों को या कारोबारी लोगों को क्या करना चाहिए कि वो इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं? अच्छा, इसमें दो बात, पहले तो एक ये चीज क्लियर कर दूं कि हम इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ये फारिग हो रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका में आई मीन 20 मिलियन जॉब्स हैं वो खत्म हुई हैं। डिज्नी जो है उसकी अदरवाइज $8 बिलियन की फ्री कैश फ्लोज हैं, लेकिन उसने अभी हजारों एम्प्लॉयज को फारिग किया है। आई मीन BMW ने फारिग किया है, बहुत सी एयरलाइंस ने फारिग किया है, ठीक है। तो एक तो ये चीज है कि ये फिनोमिना बड़ा कॉमन है। अच्छा, अब ये जो एम्प्लॉयज वाली बात है, मैं थोड़ा सा इस चीज पर एक टच कर दूं। इसमें 3-4 किस्म की चीजें चल रही हैं इस वक्त, ठीक है जी। एक तो ये है कि एक बिल्कुल जेन्युइन ऐसा बिजनेस है, एक समझे छोटा रेस्टोरेंट है, ठीक है जी, वो अगर 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को रखे। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ये सिनेरियो है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है कि बिजनेस थोड़ा बड़ा है, उसके पास कैश फ्लो पावर है, लेकिन वो ये समझता है उसकी अभी जो व्यू वो ले रहा है आगे फ्यूचर का, उसमें उसको लगता है कि ये एम्प्लॉय मेरे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन बन सकते हैं, तो वो भी फारिग कर रहा है। ये एक दूसरा सिनेरियो, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेवल बता रहा हूँ। तीसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो वो ये कि कोई मसला नहीं है किसी को, इस सिचुएशन में किसी को कोई मसला नहीं आया, ठीक है जी। उसकी मिसाल के तौर पर एक स्कूल चल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और उसकी अगर वो चले अभी 20% कम हो गई या फॉर इंस्टेंस उसको फीस मिल रही है पूरी, लेकिन वो अगर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं देता है तो ये उसने एक फॉर इंस्टेंस बहाना बना लिया। इसी तरह और भी ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, और उनको कोई खास उनकी इनफ्लोज पे मसला नहीं पड़ा है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनकी जरूरी नहीं कि उनकी इनफ्लोज पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया होगा, तो वो भी अपने एम्प्लॉयज को इस सारे जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है उसका फायदा उठाते हुए अपनी कॉस्ट कम करने के चक्रों में या सैलरी कट कर रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं, या थोड़े से सॉफ्टवेयर ऐसे हाउसेज बहुत से हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर आपको एक लगा कि यार ये अगले 6 महीने में मुझे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, तो आपने फौरन उन एम्प्लॉयज को फारिग कर दिया, ठीक है जी। तो एक तो ये सिचुएशन मतलब ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो इस किस्म की है। अच्छा, अब जहां तक अब दो बातें इसमें, एक एम्प्लॉयर के एंड पर और एक एम्प्लॉय के एंड पर। एम्प्लॉयर के एंड पे मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, अभी पाकिस्तान की भी यही बात है, बाहर भी यही बात है। हमें बड़े कॉर्पोरेट स्लोगन्स हम देखते हैं, आई मीन वी आर लाइक अ फैमिली, राइट, सारे फैमिली की तरह है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। अब ये समझने वाली बात है कि फैमिली में ये कहाँ पे होता है भाई कि अगर घर में कोई थोड़ा सा मसला आ गया, मैं अपने बच्चे को कहूँ चल भाई फारिग, इस तरह नहीं होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें इस फैक्टर को एज एन एम्प्लॉयर हमें ये कंसिडर करना होगा। दूसरी एक और बात, इन जनरल एक बात कर रहा हूँ कि हमें ये, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम सबका खैरात काफ़ी कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी है। वैसे एक बात कर रहा हूँ कि एक एम्प्लॉयर है वो इस सारी सिचुएशन में सबका खैरात अपना अलहदा किए चले जा रहा है और एम्प्लॉयज़ को अलहदा फारिग किए चले जा रहा है। तो भाई सबसे पहला हक उनका है जिसको तुमने रखा हुआ है और जो तुम्हारा काम कर रहे थे, पहले आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो सैलरीज ज़रूर दें। और उस जहाँ पे ये सिचुएशन है, जहाँ पर मतलब सिर्फ एक वो सिचुएशन है जहाँ पर आप वाकई आपके पास कैश है ही नहीं अब एम्प्लॉय को देने के लिए, जो बहुत ही छोटे हैं वो। अब इस सिचुएशन में बहुत सी कंट्रीज ने मुख्तलिफ काम किए हुए हैं, ये देखें ना, ये एक जेन्युइन सिचुएशन है। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में उन्होंने ये कहा कि 3 या 6 महीने तक डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट से एम्प्लॉय के अकाउंट में सैलरी जाएगी और जो एम्प्लॉयर है वो उसके बाद आई मीन किस्तों में उसको देगा। यहाँ पे भी एक स्टेट बैंक ने स्कीम लॉन्च की हुई है अदरवाइज, ठीक है ना, वो अभी हाँ वो आपको दे दूं, वो स्कीम अभी तक लॉन्च हुई है पर बैंक्स को कोई किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं है, उसके ऊपर अभी तक कोई किसी किस्म की SOPs डेवलप नहीं हुई। हाँ ठीक है, वो खैर मुझे उसका नहीं पता है, वो बेसिकली एक इंटरेस्ट बेस्ड स्कीम है, मुझे इतना इल्म नहीं, लेकिन बहरहाल एक प्रिंसिपली बात बता रहा हूँ कि एक स्कीम, यानी कि यहाँ सिर्फ ये वो केस है जहाँ पे जेन्युइनली आप नहीं पे कर सकते हैं
وہاں پہ گورنمنٹ نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ایک سچویشن ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی ہے, آپ کو یہ دیکھنا, مطلب آپ ایک دم سے ان کو فائر نہیں کر دیں گے, آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ون وے اور ندر کہ یہ امپلائیز اس شارٹ ٹرم میں کہاں پہ کیسے یوٹیلائز ہو سکتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے جو آپ کی ہیلتھ سیکٹر ہے وہاں پہ اس وقت ضرورت ہے, ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ امپلائیز ون وے اور ندر یوز ہو سکے. اس کے ساتھ آپ کو کولیبریٹ کرنا پڑے گا نا, گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا پڑے گا, لیکن آپ کے اندر وہ جینوئن وہ ڈرائیو تو ہونی چاہیے نا کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. ابھی یہ سچویشن ہوئی نہیں اور 10 دن بعد جناب آپ کے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ نے فارغ کر دیے, تو اس میں آپ نے تھاٹ پروسیس کیا ڈالا ہوگا؟ تو سچویشن لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں obviously لوگ بھی ایزیوم کر رہے ہیں, اور ایزمپشنز بیس کے اوپر بھی obviously ہمارے کافی زیادہ سٹیٹس چل رہے ہیں. مثلا اب ہم نے یہ ایزیوم نہیں کیا تھا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ 4 ہفتے 5 ہفتے تک جائے گا, لیکن یہ ہے کہ ضرورت لاک ڈاؤن جو ہے اس کی وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ ایسی ہمارے پاس کوئی کلیئر کٹ تھا کوئی نہیں. تو اس وجہ سے یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب اس پوری سچویشن کے اندر اگر یہ لاک ڈاؤن 2 مہینے اور بڑھ گیا, فرض کریں خدا نہ خاصہ, تو پھر جو ہے وہ آرگنائزیشن کا کیا سٹانس ہوگا؟ آرگنائزیشن کا کس بارے میں کیا سٹانس ہوگا کہ وہ کیا آرگنائزیشن کا پھر بزنس کے بارے میں, بزنس وینچرز کے بارے میں, اور اگر بزنس اسی طریقے سے نہ آیا لاک ڈاؤن کے اوپر, جیسے پاکستانی گورنمنٹ نے یہ ایک کہا ہے ابھی کہ جی کہ اگر عوام یا پبلک ہمارا ساتھ دے گی تو ہم جو ہے وہ مارکیٹس وغیرہ جو ہے وہ شام 5 تک کھول سکتے ہیں, لیکن اٹ ڈیپینڈز آن دا پبلک ریلیشن شپ کہ پبلک بات کیا ریلیشن شپ اختیار کرتی ہے. ہاں, بات یہ کہ یہ والا جو سینیریو ہے نا, یہ تو ایک کوئی کیا ملین ٹریلین ڈالر کوشچن ہے, کب ایگزیکٹلی ختم ہوگا, کتنے عرصے تک چلے گا, کس طریقے سے گریجولی موو کرے گا. کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ آہستہ آہستہ موو کرنا شروع ہو رہی ہیں, آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے. مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنا, ریسٹورینٹس کی فار انسٹنس ٹیک اوے سروسز لانچ کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ کر کے کھل رہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کا ہی ایک ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے, اور وہ ہمیشہ سے ہم یہ سنتے رہے, اور بات ٹھیک ہے کہ دونوں فیکٹرز ہیں, آپ کی ہیلتھ اور اکانومی ہے, دونوں کو آپ نے بیلنس کرنا ہے, اور وہ اسی طرف میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں میں دونوں کو بیلنس کرتے ہوئے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو وہ اسی پرسپیکٹو سے آہستہ آہستہ جس طرح سے چیزیں کھلیں گی اسی طرح سے آگے کام بڑھے گا. اس میں 2-3 باتیں یہی ہیں کہ جو امپلائر کی رسپانسبلٹی یہ ضرور ہے کہ وہ اب اس وقت اگر اس کا ایک بزنس بند ہوا ہے وہ بیٹھ بالکل نہیں جائے گا کہ اچھا جی ٹھیک ہے میں انتظار کرتا رہتا ہوں. اس کو انوویٹو ہونا پڑے گا, اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کام کس وقت کس طریقے سے کر سکتا ہے. ایگزامپل ویسے ذرا ہم نے یہ فیس بک سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے ہیں, مجھے نام یاد نہیں آ رہا اس بندے کا, لیکن یہ جو سویٹ ٹوتھ والا اس کی کافی وہ آ رہی تھی. بیسیکلی اس کے ریسٹورینٹ چین ہے, لیکن اس سینیریو میں اس نے کور آل اور پی پی ایکوپمنٹ بنانا شروع کر دیے. بہت سی آرگنائزیشن نے سینیٹائزر بنانا شروع کر دیے, مختلف قسم کی چیزیں ہیں اور وہ چل رہی ہیں. ہوٹل جو ہیں انہوں نے اپنے رومز ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے ایلوکیٹ کرنا شروع کر دیے. مطلب پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ نے اس سچویشن کو دیکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جی اب میرے پاس ہے کیا اور میں اس کے اگینسٹ کیا کر سکتا ہوں, نہ کہ آپ 2 مہینے تک انتظار کر رہے ہوں کہ آپ انتظار کریں گے اور پھر اپنا وہ بزنس اس طریقے سے سٹارٹ کریں گے. اچھا, یہ ایک سوال ابھی آیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ what skills do we need to learn during the pandemic situation to utilize our free time by which we can boost our economy and obviously personal income. مطلب اب لوگوں کا اس طرح کے سوال آ رہے ہیں. نہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے, اور میں اسی چیز کو ٹچ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک امپلائی بھی ہے, ٹھیک ہے جی, اور اگر وہ فارغ بھی ہوا ہے یا ادروائز وہ فارغ نہیں بھی ہوا ہے اور ورک فرام ہوم کر رہا ہے اور کام اس کے پاس ایک کچھ ہے اسپیس اویلیبل ہے, تو اس سے بہتر ٹائم تو ہے ہی نہیں اپنے اسکلس کو انہینس کرنے کا, ٹھیک ہے جی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس بندے کا کیا پروفائل ہے اور اس کے حساب سے وہ کیا چیزیں جو ہیں وہ کر سکتا ہے. اور بے تحاشا کورسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, بہت سے کورسز فری بھی اویلیبل ہیں. پاکستان میں ایک بڑا اچھا وہی یہ انسٹیٹیوٹ کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا, لیکن جو پریزیڈنٹ کا انیشیٹو ہے ان ریلیشن ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس میں بلاک چین, اس میں ڈیٹا انالیٹکس, ان تمام چیزوں کے کورسز
اویلیبل ہے. فرسٹ کوارٹر کی فیس جو ہے وہ انہوں نے اس میں ختم کر دی اور باقی بھی بہت ہی منیمل سی فیس ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا, اب بات یہ, اچھا کچھ چیزیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے دنیا جا کس طرف رہی ہے. پہلے بھی اسی طرف جا رہی تھی, لیکن اب تو بالکل مطلب پتہ ہی چل گیا نا کہ اب یہ سینیریو آپ کا بن رہا ہے, یعنی کہ آن لائن ڈیجیٹل. ٹھیک ہے, اس میں بہت سی چیزیں اب آ جائیں گی, اس میں آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکلز جو ہیں اس میں وہ بھی اس کے اندر شامل. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کیا پروفائل ہے. اس کے اندر آپ کی ڈفرینٹ ایپس بنانا, پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا, وہ ڈیٹا انالیٹکس اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ڈفرینٹ قسم کے اسکل سیٹ ہیں. فائنینس میں اگر کسی کا ہے تو اس میں ڈفرینٹ قسم کی فائنینشیل ماڈلنگ کی چیزیں ہیں. جنرل جو چھوٹے لیول پہ اکاؤنٹنگ بک کیپنگ کی چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ ایلیمنٹ ہے. دوسری ایک اور چیز یہ ہے جو میں ویسے بتا دوں, جو اپرچونٹی یہاں پہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر کیونکہ تمام لوگ اب گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, کاسٹ کٹنگ جو ہے وہ بھی ایک فینومینا obviously آگے وہی نظر آ رہا ہے. سب نے اپنی کاسٹ کم کرنی ہے. بالکل, اس سچویشن میں جو آؤٹ سورسنگ والی سینیریو ہوتا ہے وہ اور زیادہ کافی بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے کاسٹ بھی کٹ کرنی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ یار کام تو ورک فرام ہوم میں بھی ہو سکتا ہے. I do not need to have person physically on site. اس سچویشن میں آپ کے پاس ایک بہت اپرچونٹی ہے ایز اے فری لانسر, جو اپنی آپ اسکلس کو انہینس کریں اور اس میں آپ اپنے آپ کو جب پروجیکٹ کریں گے تو وہ وہاں سے اپرچونٹی بالکل بننی چاہیے. تو اس وقت کسی کو بھی, چاہے وہ ابھی امپلائی ہے یا نہیں ہے, اپنی امپلائمنٹ پہ بالکل ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر وہ امپلائی ہے تو کہے اچھا جی میں جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ آپ اسکل پیدا کریں کہ جس میں آپ ڈپینڈنٹ نہ ہوں کسی امپلائر کے اوپر کہ وہ مجھے میں اس کے ساتھ ہوں گا تو ہی میرا رزق چلے گا. وہ اسی چیز کے لیے کہا گیا تھا نا, وارن بفے نے کہا تھا کہ ڈونٹ پٹ یور آل ایگز ان ون باسکٹ. سو obviously آپ کو ڈفرینٹ باسکٹس کے اندر کرنا چاہیے تاکہ آپ. یہ ایک اور سوال آیا ہے, اب I don't know کہ آپ اس کا جواب کس طرح دیں گے, لیکن بالر لوگ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں لوگوں کا نہیں, کیونکہ مطلب میرا مقصد اس میں یہ ہے کہ اب لوگ یہی سوال کر رہے ہیں اس وقت کہ بھئی اب اس سچویشن سے ہم نے اپنے آپ کو بوسٹ, ہم نے اپنی اکانومی کو بوسٹ اپ کیسے کرنا ہے. سوال کیا کہ ہم نے اپنی اکانومی کو بوسٹ اپ کیسے کرنا ہے. ہاں مطلب ہاؤ کین وی بوسٹ اپ آور اکانومی. اچھا ایک کچھ جو سچویشن یہ آ رہی ہے ان جنرل, جو ویسے بات کروں اگر اوور آل اکنامک سچویشن کی بات کی جائے تو وہ ایک تو یہ آ رہی ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے کروڈ کی پرائسز کم ہو رہی ہیں, تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنزیومر پہ بھی ہوتا ہے اور انڈسٹری پہ بھی ہوتا ہے. آپ کے پروڈکٹس کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس پہ بھی ہوتا ہے. یہ تو ایک سائڈ ہے. اچھا دوسری سائڈ یہ ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں فار انسٹنس, یا جو ہماری وہی جس کو میں پہلے ذکر کر رہا تھا, جو ہماری سروسز اور سافٹ ویئر والی سائڈ ہے, اس میں کافی اپرچونٹی ہے کہ وہاں پر ہم اپنے اندر جب ریسورسز اور اسکل سیٹ زیادہ پروڈیوس کریں گے تبھی ہم زیادہ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں گے چیزیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے جو ہیومن کیپٹل ہے اس کے اندر کتنی اسکل ہے وہ ہم اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یعنی کہ میں ایک انڈیویجول کی رول کی بھی بات کر رہا ہوں. کچھ چیزیں تو میکرو لیول پر ہیں نا کہ گورنمنٹ نے جناب کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ کر دیا, اس کو بوسٹ کر دیا, اس کو بوسٹ کر دیا. ایک انڈیویجول لیول پر آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر کیا اسکل ہے. نمبر ون, دو ہی چیزیں, آپ کے اندر کیا اسکل ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے اندر اسکل ہے یا اگر وہ اسکل نہیں بھی ہے تو کیا آپ اس کو اسکیل اپ کر سکتے ہیں, ایسے لوگوں کو ساتھ ملا سکتے ہیں جن کے اندر دوسری کوئی اسکل ہے اور آپ مل کے کوئی چیز پروڈیوس کر سکیں. تیسری ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اب یہ ایک اپرچونٹی ہے, ہم نے یہ دیکھا فار انسٹنس کہ سپلائی چین جو ہے وہ چائنا سے ساری, مطلب جب شروع میں صرف چائنا میں تھا تو بہت سے آرڈرز پاکستان میں بھی آئے. اس کے بعد آرگنائزیشن کمپنیز جو گلوبلی ہیں وہ ضرور اس طرف سوچیں گی کہ آپ کسی ایک جگہ پر اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے, وہ ضرور ڈائیورسفائی کرنا چاہیں گی کہ ایک جگہ پہ سارے آرڈر نہ جا رہے ہوں. فار انسٹنس کہ جناب نائکی نے یہ چیز بنوانی ہے تو سارا کچھ چائنا ہی سے ہی بن رہا ہے, وہ ڈائیورسفائی ضرور کرنا چاہیں گے. اس وقت یہ اپرچونٹی کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ کوالٹی وائز وہ چیزیں بنا سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب یہ تو ایک اس سچویشن میں بتا رہا ہوں. ان جنرل آبویسلی آپ نے اپنی اکانومی کو اگر بوسٹ اپ کرنا ہے تو اس میں جنرل لیول پہ بات کروں تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, ہم امپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, ایکسپورٹ بہت کم کرتے ہیں. ایز این انڈیویجول ہم اب یہ جو ہم چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ کیا ہم ان کو کم کر سکتے ہیں؟ یہ جو چائے اور جو ایڈیبل آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں
یہ ایک سال میں ہم اتنا امپورٹ کر لیتے ہیں جتنے IMF کی قسط ہوتی ہے. تو مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہم ایز اے نیشن اس چیز کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے, لیکن یہ وہی چیزیں ہیں کہ یہ ایک میکرو لیول پر ڈیسیجنز ہیں اور اس کے بعد لوگوں نے بھی اس پہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن آپ نے اگر اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے ایز این انڈیویجول, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے بوسٹ اپ کرنا ہے, اپنے آپ کو کیسے بوسٹ کرنا ہے, اپنی اسکل کیسے ڈیولپ کرنی ہے ایز این انٹرپرینور, آپ کیا چیزیں کون سے پرابلم سالو کر سکتے ہیں, وہ پیشن اپنے اندر ہونا ضروری ہے. تو ایک تو وہی بات جو شروع میں کہی تھی, آپ بے شک امپلائی ہیں یا نہیں ہے, اسکل آپ کو اپنے اندر علیحدہ سے ڈیولپ کرنی پڑے گی, اور اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ اس کی آپ نے مونیٹائزیشن جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. سر لوگ تو اس وقت سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اس وقت سچویشن کو ایسی ڈپریسڈ سچویشن کو کریٹ کر رہے ہیں جس میں کافی سینئر جرنلسٹ بھی موجود ہیں جو کہ ویڈیوز بنا کر لوگوں کو بہت ہی ڈپریشن میں لے کے چلے گئے ہیں, اور انہوں نے تو یہ بتا دیا ہے کہ بس اب دنیا تقریباً ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد کا اب کوئی اور دنیا نہیں ہے. چلے وہ تو جس وقت دنیا کا ختم ہونا لکھا ہے وہ ہمیں بھی, مجھے بھی نہیں پتا ہے, آپ کو بھی نہیں پتا ہے, تو وہ تو ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہم جس مومنٹ میں رہ رہے ہیں اس مومنٹ سے ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے ایک بہتر دن آج کا گزار سکتے ہیں کہ آگے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں. مطلب یہ ساری ایک سچویشن ہے, اللہ میں اس سے جلد نکالے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اوبویسلی جن میں شارٹ ٹرم پہ بہت برا امپیکٹ ہے, لیکن بہت سے ایریاز ایسے ہیں جن میں یہ ایک بہت اپرچونٹی ہے اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کی. اب چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں, مثال کے طور پر ہم ایز اے کنسلٹنگ پریکٹس سعودی عرب میں بھی کام کر رہے ہیں پچھلے 3 سال سے. ہر دفعہ ہم وہاں پہ جا کے آن سائٹ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت ہماری ایک اسائنمنٹ چل رہی ہے جو کہ اس سچویشن کے بعد ہم یہیں سے آن لائن ان کے ساتھ کر رہے ہیں, ویڈیو کانفرنسز کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. اب اگر فار انسٹنس پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یا وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ کام اس طرح سے ہو جائے گا, لیکن الحمدللہ ہو رہا ہے. اس سے امپیکٹ کیا آئے گا؟ اس سے امپیکٹ یہ آئے گا کہ وہ اپنا اور کام بھی سوچیں گے کس طریقے سے ہو سکتا ہے, اور آرگنائزیشنز کو بھی یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ یہ اس طرح سے کام ہو سکتا ہے. تو ہم اور ڈفرینٹ قسم کے جو کام اور کر رہے تھے ان کے پاس ایک گلوبل سکیل پہ اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے اس وقت. مطلب یہاں سے جو ایک سلور لائننگ ہے, جو اپرچونٹی یہ نکل رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک گلوبل سکیل پہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ اچھا پتہ نہیں اب کیا, مطلب اگر فار انسٹنس میں یہاں پہ فزیکلی ایک جگہ پہ ہم پہلے کام کرتے تھے تو وہ کچھ کمپنیز ہمارے محدود تھیں. اب آپ اس لیول پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آپ اپروچیبل ہے ایک طرح سے پوری دنیا, کیونکہ آپ وہاں پہ سروسز اپنی دے سکتے ہیں, پہلے بھی دے سکتے تھے لیکن اب اس کی ویلیو پروپوزیشن بن رہی ہے. اچھا اب میرا بالکل تھینک یو ویری مچ, آپ نے کافی اپنا ٹائم دیا. اب ہم ڈسکشن کو میں ذرا کلوز کرنے لگا ہوں, اور کلوز کرنے کے لیے میرا آپ سے جو اب آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری سچویشن کو, اللہ کرے کہ سچویشن جلد از جلد ہم سے ختم ہو جائے اور ہم اس بیماری سے ہم نجات حاصل کریں, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن میں ہم نے جو پریکٹسز کی ہوں گی, جو ہم نے نئے آئیڈیاز کو دریافت کیا ہوگا, جو ہم نے نئی انوویٹو ٹیکنیک استعمال کی ہوگی, اور جو ورکنگ فرام ہوم کا کانسیپٹ اس وقت ایمرج ہوا پوری کی پوری مارکیٹ کے اندر, کیا وہ آگے ہمیں جا کر کسی نہ کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیجز دینے والا ہے, یا یہ سچویشن اب تک کے لیے تھی, کرنٹ سچویشن ختم ہوئی, اینڈ ہوا, السلام علیکم, لوگ گھر واپس گئے, واپس دفتروں میں جانا شروع ہوئے, اور پھر ایسے کیسے دوبارہ آگے ملک چلنا شروع ہو جائے گا, یا ایسا ہوگا کہ نہیں اس سچویشن سے کچھ سیکھیں گے اور ہم سیکھ کر پھر ہم آگے ان چیزوں کو اپلیکیبل بنائیں گے, اور اپلیکیبل کرنے کے بعد ہم اپنی چیزوں کو اس طریقے سے پرولونگ کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے. کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ آپ کے پاس ٹائم ہے سر, آپ کے پاس 5-7 منٹ ہے, آپ لے لیں. اچھا جی, بات یہ ہے کہ اس کو کیسے, مثال کے طور پر ورک فرام ہوم ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی اس وقت ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. اس میں 2-3 سینیریوز بنتے ہیں. اس ایک ایگزامپل سے بتا دیتا ہوں, اس میں 3-4 قسم کے سینیریوز بن سکتے ہیں کہ آرگنائزیشنز کیسے رسپونڈ کریں گی. ایک یہ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو بالکل نہیں بات چلنے والی, ہم واپس اسی طرح چلے جائیں گے. ایک یہ ہوں گے جو کہیں گے کہ یار آفس بالکل بند کر دو, تو ہم اسی طرح ورک فرام ہوم ہی کرتے ہیں اور کاسٹ اپنی بچاتے ہیں. اور ایک وہ ہوں گے جو کہیں گے کہ اس کے جو کچھ پازیٹیوز ہیں ہم وہ لے لیتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ایک یہ ہے کہ جو اس اپرچونٹی کو دیکھتے ہوئے اپنا پورا کلچر جو ہے وہ ایوالو کریں گے, ٹھیک ہے.
کلچر ایوالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایز این ایگزامپل ورک فرام ہوم کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ایک کمرے میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ اس کو 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اس سے. اب جو ٹرسٹ ہے وہ آپ نے امپلائی کے اوپر شفٹ کر دیا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ مینی آورز ہیو بین کاؤنٹڈ, اٹس اباؤٹ واٹ ہیو یو ڈیلیورڈ, رائٹ. تو جب وہ سچویشن آ جاتی ہے تو وہ ٹرسٹ اور اونرشپ والی بات آ جاتی ہے. تو آپ کو اس ایگزامپل کو یوز کر کے وہ کلچر ڈیولپ کرنا ہے اپنی آرگنائزیشن پہ, جہاں پہ آپ اپنے امپلائی کو اونرشپ دے سکیں, ڈیسیژن میکنگ میں اونرشپ دے سکیں, اس پہ ٹرسٹ پلیس کر سکیں. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب ہم نے جب اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے تو اب خیر اس میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں کہ کیسا سینیریو بہتر ہے, کون سا سینیریو بہتر نہیں ہے, وہ تو ہر ایک کی اپنی ایک ججمنٹ ہے. لیکن کیونکہ ہم نے اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے تو اب ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی تم آج آفس کیوں نہیں آئے, اب کیوں نہ تمہاری ایک دن کی تنخواہ کاٹ لوں. ٹھیک ہے, اب آپ اس کلچر میں آ چکے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنے کام سے غرض ہونا چاہیے, اور وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں آج نہیں آ سکتا ہوں, میرا یہ ایشو ہے اور میں گھر سے کام کرنا چاہتا ہوں, تو آپ گھر سے کام کریے. بہت سی آرگنائزیشن میں یہ چیزیں پہلے بھی اپلیکیبل تھیں, ہماری آرگنائزیشن میں بھی وہ فلیکسیبلٹی موجود ہوتی ہے. لیکن اس سینیریو کے بعد یہ آڈ نہیں لگے گا, یا امپلائی کو کوئی بہت زیادہ ریکویسٹ نہیں کرنی پڑے گی, سر پلیز آج چھٹی دے دیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ٹھیک ہے جی میں نہیں آ سکتا ہوں, ورک فرام ہوم کر لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک کلچر زیادہ بہتر ایوالو ہوگا, آپ اپنا ٹائم زیادہ افیکٹولی یوٹیلائز جو ہے وہ کر سکیں گے. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز جو اس میں سیکھنے والی ہے آرگنائزیشنز کے لیے وہ یہ ہے کہ بھائی جو ایس ایم ای بھی ہو, کوئی فیملی مینج بزنس بھی ہو, بزنس ہمارا زیادہ فوکس اسی پہ ہوتا ہے نا کہ فار انسٹنس یہ ہمیں بزنس مل جائے, کانٹریکٹ مل جائے, کلائنٹ مل جائے, یہ ہے. باقی آرگنائزیشن کیسے چل رہی ہے وہ جیسے مرضی چلتی رہے, کوئی بات نہیں. مطلب ویسے بتا رہا ہوں کہ یہیں پہ ہمارا ایک کلائنٹ تھا, فیشن انڈسٹری یا ٹیکسٹائل سیکٹر سے ریلیٹ, a big brand name, right, اور جانا پہچانا, لیکن آرگنائزیشن جو ہے وہ وہیں کھڑی ہوئی ہے. وہیں کھڑی ہونے کا مطلب یہ کہ پروسیس کوئی نہیں بنا ہوا ہے. ایک بندہ کرنا ہو تو آرگنائزیشن ہی بیٹھ جائے. ڈیلیگیشن آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے, کون سی چیز کب کس نے کیسے کرنی ہے وہ نہیں ہے. تو ہماری جو ایس ایم ایز ہیں, جو باقی فیملی مینج بزنسز ہیں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنا نظام آرگنائزیشن کو چلانے کا اس کو ڈیولپ کریں, جہاں پہ اور سسٹم بہت سے یہ نہیں ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ کوئی جی سسٹم ہونا چاہیے, مطلب سسٹم مطلب کوئی سافٹ ویئر ہونا چاہیے, وہ ضروری نہیں کہ بہت مہنگا ہی ہو, وہ بہت سے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں لیکن ہم اس کو یوز نہیں کرتے ہیں. اب آپ امیجن کرو نا کہ اگر مینول کھاتے کوئی مینٹین کر رہا ہے تو اس سچویشن میں وہ کیسے چل رہا ہے, یا وہ اگر چیک کی پیمنٹ کرتا ہے اور اس کے پاس آن لائن پیمنٹ والا کوئی میکینزم نہیں ہے تو وہ کیسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ بھائی اپنا آرگنائزیشن کو بھی آپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, اور لیول آف پریپیئرڈنیس جو ہے وہ ہونی چاہیے, جس کو ہم بزنس کنٹینیوٹی کہتے ہیں. خیر وہ تھوڑی ذرا بڑی آرگنائزیشن زیادہ اس کو توجہ دیتی ہیں, وہ بھی ضروری نہیں ہے, لیکن بہرحال تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے اڈیپٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور اپنے آپ کو اپنے کب کیسے کس وقت چینج کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اسی اپنی ایک ہی اس میں چلتے رہیں. تو یہ کچھ ہیں جناب میرے اس پہ. تھینک یو ویری مچ. بیفور کلوزنگ دس لائیو ٹرانسمیشن, میرا جو آج کا اس پوری کی پوری ڈسکشن کے بعد جو میں نے اس سے سبق حاصل کیا ہے وہ یہ کیا کہ ناؤ دس از دا رائٹ ٹائم فار آل آف دا آرگنائزیشن ورلڈ وائڈ, دنیا میں اور پاکستان میں, کہ اب آرگنائزیشنز کو ٹاسک اورینٹڈ چلے جانا چاہیے. آپ کا ٹاسک کمپلیٹ ہو, آپ کی مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز ہوں, آپ نے آبجیکٹیوز اپنے سیٹ کیے ہوں, آپ کے پراپر گول سیٹ ہوں اور آپ نے ان گولز کو اچیو کرنا ہے. قطع نظر اس بات سے کہ امپلائی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, امپلائی کی کیا پرابلمز ہیں کیا نہیں ہیں, اگر وہ گھر بیٹھ کے بھی آپ کو ٹاسک اورینٹڈ کام کر کے دے رہا ہے, آپ کا ٹاسک کمپلیٹ کر رہا ہے, تو آبویسلی یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی, اور اسی طریقے سے آپ بہتر بزنس ریزلٹس اچیو کر سکیں گے. میں ایک دفعہ سے پھر تہہ دل سے شکر گزار ہوں جناب فہیم صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں جو ہے وہ نوازا, اور تھینک یو ویری مچ. بہت ہی زبردست اور فروٹفل ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اٹ واز پلیزر. تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ.